Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear student, the lecture of Pak study, we will learn about the topic history and background of Pakistan's ideology impact of Islam. اس میں ہم پڑھیں گے انٹروڈکشن دا ایڈوینٹ آف اسلام ان دا سب کانٹیننٹ. پھر اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے سندھ باب الاسلام، محمد بن قاسم اٹیکس انڈیا، محمود غزنوی اینڈ اسٹیبلشمنٹ آف اسلامک کلچر. اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے اسٹیبلشمنٹ آف اسلامک گورنمنٹ ان سب کانٹیننٹ. اس کے بعد ڈسکس ہوگی خلجی خاندان، اور اس کے بعد ہماری ڈسکس ہوگی دا بیس آف مغلیہ سلطنت، پیریڈ آف مغل امپائر. اس کے بعد ڈسکس ہوگی سینٹس آف سب کانٹیننٹ اینڈ ورکس، پیریڈ آف مغل سینٹس، ایفیکٹو پریچنگ آف سینٹس. اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے دا امپیکٹ آف اسلام اینڈ ہندوازم، کلچر انفلوئنس، ریلیجیس انفلوئنس. اس پہ آج ہمارا لیکچر ہوگا. وی ول اسٹارٹ دا لیکچر ہسٹری اینڈ بیک گراؤنڈ آف پاکستان's ideology impact of Islam. Now discuss this topic, the advent of Islam in the subcontinent. بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کی آمد کیسے ہوئی، اس کے متعلق آج ہماری لیکچر ہوگا. Since its first appearance in the world stage, Islam has close relations with Indian subcontinent. The Arab traders had been coming to the Indian shore to sell their goods. The earliest contact of the Muslim Arabs with the Malabar coast dates back to the region of Umar, the second pious caliph. The Arabs came into close contact with the local people and got an opportunity to impress them by their fair dealings in business. They left an everlasting impact of their piety and simplicity on the Indian population. They preached Islam alongside their business dealings. The first Indian national to embrace Islam was the ruler of the small state known as Kirnig Noor, who was moved by the preaching of Sheikh Sharafuddin bin Malik, the leader of the preaching party, and entered the fold of Islam. بر صغیر پاک و ہند کے درمیان تجارتی تعلقات زمانہ قدیم سے چلے آ رہے تھے. کچھ عرب تاجروں نے تو ظہور اسلام سے قبل گجرات، مالابار اور جنوبی ہندوستان کے بیشتر ساحلی مقامات پر اپنی تجارتی کوٹھیاں قائم کر رکھی تھیں. ممتاز ہندوستانی محقق ڈاکٹر تارا چند نے بمبئی کے گرد و نواح میں عربوں کی ایسی بستیوں کا سراغ لگایا ہے جو اسلام کی آمد سے پہلے آباد تھیں. ظہور اسلام کے بعد یہ عرب تاجر مسلمان ہو گئے اور اسلام کی آمد کے بعد اہل ہند کے ساتھ عربوں کے تجارتی تعلقات میں مزید اضافہ ہوا. جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا ہے کہ یہ اسلام کی آمد یہاں سیکنڈ خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے شروع ہو جاتی ہے. The Muslims fought their first battle on the Indian soil during the Khilafat of Umar, the second pious caliph. Sarkafi, who was the governor of Oman under the second caliph,
sent an army to Thana and Broch, small sea parts near Bombay, on his own without seeking permission from the Caliph. Caliph Umar, however, did not like overseas expedition and forbade further section. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسلمان یہاں پہ آباد ہو چکے تھے، عرب تاجر یہاں آباد ہو چکے تھے۔ مسلم فاتحین کی آمد سے قبل مسلمان عرب تاجروں اور صوفیہ کرام کے ذریعے اسلام یہاں پہ نمودار ہو چکا تھا، اسلام یہاں پہنچ چکا تھا۔ This is how the Muslim society originated in India when a separate and distinct system, culture and religion took shape in entirely aligned atmosphere with the initiation of Islam. Understanding of life came into existence, which was a leap its impact on the Indian civilization and way of life in the year to come. The Qaid-e-Azam rightly said, the Pakistan came into existence day the first Indian national embraced Islam. By this statement of the founder of Pakistan, it becomes clear that Pakistan was a reality a long time before, because it was before an abode of a nation who was the torch bearer of the great religion of the world, Islam. اسلام یہاں پہ بر صغیر پاک و ہند میں فاتحین سے پہلے یہاں پر مسلمان آباد ہو چکے تھے، اور وہ سمندروں کے ساحلوں پر انہوں نے اپنے مقامات بنا چکے تھے، مکانات۔ اور یہاں سے جیسے مکۃ المکرمہ میں اللہ کے نبی نے اعلان نبوت کیا، اس کے بعد یہاں بر صغیر میں جو عرب تاجرین کی شکل میں آباد تھے انہوں نے اسلام قبول کیا، اور انہوں نے اپنے کلچر کو، جو اسلامی کلچر تھا، بر صغیر میں پھیلانا شروع کیا ہے۔ یوں ان کے اخلاق کردار کو دیکھ کر باقی لوگ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ اس کے بارے میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت ہی پیاری بات آپ نے بیان کی ہے کہ یہاں پہ مسلمانوں کی آبادی کا بر صغیر پاک و ہند میں ابتدا اسی دن ہو چکی تھی جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ اسلامی حکومت کی بنیاد اور اسلام کی بنیاد اسی دن سے بر صغیر پاک و ہند میں آ چکی تھی۔ Now discuss in second heading سندھ دا باب الاسلام۔ سب سے پہلے سندھ دا باب الاسلام۔ محمد بن قاسم attacks India. Sindh was ruled by an autocratic Hindu ruler, Raja Dahir. During the Umayyad dynasty, Raja Dahir was known for the cruelty towards his Muslim population. Meanwhile, the Indians began to intercept the commercial vessels of the Arabs in the Indian Ocean. In those days, Caliph Al-Malik ibn Abdul al-Malik was the ruler of the Umayyad dynasty. In those days, the king of the island of Robiz, Ceylon, sent a few vessels carrying some Muslim women who had been born in Ceylon. These vessels were also loaded with the same precious gifts for the governor of Iraq, Hejaz bin Yusuf. There were some orphaned daughters and children of merchants who had died in Ceylon. The ship in which the women sailed was attacked by the pirates of Dahir.
The pirates took away everything. The women and children were taken as prisoners and put in the jail. One of the captured women, a member of the tribe Banu Yarbo, cried out, "O Hejaz!" When Hejaz heard of this, he exclaimed, "Here am I." تو یہاں پہ محمد بن قاسم کی آمد سے پہلے سیکنڈ خلیفہ حضرت عمر بن خطاب کے دور میں اسلام آ چکا تھا، وقت گزرتا گیا، امیہ خاندان کے چشم و چراغ حضرت عبد الملک ابن مروان، الملک ابن عبد الملک، یہ امیہ خاندان کا بادشاہ تھا، اور انہوں نے کافی سارے حملے بر صغیر پاک و ہند میں کیے، مگر ان حملوں میں انہیں ناکامی ملتی ہے۔ اسی دوران میں بر صغیر پاک و ہند کے علاقہ سری لنکا میں چند عرب وصال فرما جاتے ہیں، اور سری لنکا کے بادشاہ کچھ تحائف اور ساز و سامان یہ بھیجتے ہیں، یہ جو عرب لوگ یہاں آباد تھے ان کے ورثاء کو سعودی عرب میں، اور یہ ساز و سامان شپ کے ذریعے جا رہا تھا، اور سندھ کے قریب کچھ ڈاکوؤں نے یہ ساز و سامان لوٹ لیا، اور جب ساز و سامان لوٹا تو ان عورتوں کو، بچوں کو انہوں نے قیدی بنا لیا، جیل میں ڈال دیا۔ تو یہاں پہ چند خواتین نے، ایک خاتون a member of the tribe Banu Yarbu، اس نے آواز دی، cried out، پکارا، "O Hejaz!" When Hejaz heard of this, he exclaimed, "Here am I!" تو اس نے مدد کے لیے پکارا، حجاز بن یوسف ہماری مدد کرو، حجاز بن یوسف ہماری مدد کرو، اس عورت نے پکارا۔ جب یہ بات حجاز بن یوسف کو پتہ چلی تو حجاز بن یوسف نے پھر یہاں پہ اپنے نمائندے کو بھیجا۔ حجاز بن یوسف واز a strict administrator. He sent his personal messenger to Raja Dahir, the ruler of Sindh, and asked him to set the women and children free. Raja Dahir bluntly refused and urged that he had no control over the sea pirates. He replied that if Hejaz wanted the replace of the women, he could do so himself. Hejaz was extremely infuriated with his reply and decided to punish Raja Dahir for his scornful attitude. حجاز بن یوسف نے وہاں سے پیغام بھیجا راجہ داہر کو کہ آپ ان ڈاکوؤں کو گرفتار کریں اور جو سامان لوٹا ہے وہ سامان واپس پہنچایا جائے۔ حجاز بن یوسف کا یہ خط راجہ داہر کے پاس آتا ہے تو راجہ داہر انکار کر دیتا ہے، اور واضح طور پر وہ کہتا ہے کہ میرا ان پر کوئی بھی عمل دخل نہیں ہے۔ اے حجاز بن یوسف، آپ خود ہی آئیں اور یہاں آ کر ان سے اپنا سامان واپس لے لیں۔ Hejaz sent several expeditions to punish Raja Dahir with incidentally all failed when their commanders were killed in the battles against the Hindus. He then decided to send his young nephew and son-in-law Muhammad bin Qasim, who was at that time in Fars, Iran, to head a campaign against Raja Dahir in Sindh. Hejaz gave him a trained and well-equipped army and also reinforced him with soldiers from Syria and other places. تو اس دورانیہ میں حجاز بن یوسف اپنے بھتیجے اور سن ان لا کو، داماد کو بر صغیر میں حملہ کے لیے بھیجتے ہیں۔ محمد بن قاسم جن کا نام ہے، ان کی آمد سے پہلے حجاز بن یوسف 2-3 حملے بر صغیر پہ کر چکے تھے، مگر ان کو شکست ہوئی۔
اس کے بعد انہوں نے محمد بن قاسم کو سندھ پر حملے کے لیے بھیجا تاکہ وہ ان ڈاکوؤں کو گرفتار کرے اور راجہ داہر کو جواب دے۔ محمد بن قاسم marched towards Deobal via Makran, which had already been included in the Umayyad dynasty. After conquering the adjoining areas, Muhammad bin Qasim encamped on the bank of the river Mahran, Indus, near Deobal. He moved and laid a formidable around Deobal, which was a strong fortification of the Hindu Raja. From there, Muhammad bin Qasim challenged Raja Dahir for a decisive battle in 712 AD. تو محمد بن قاسم نے یہاں آ کر اپنا قیام کیا، جو 712 کے لگ بھگ وہ ایئر بنتا ہے جب محمد بن قاسم یہاں بر صغیر میں تشریف لاتے ہیں حملہ کے لیے۔ تو نوجوان سپہ سالار محمد بن قاسم نے سندھ کے راجہ داہر کو شکست دے کر سرزمین سندھ میں عملاً اسلامی اصولوں پر مبنی حکومت قائم کر دی۔ محمد بن قاسم نے صرف 4 سال ہندوستان میں قیام کیا۔ اس قلیل عرصے میں اس نے راجہ داہر کے رائج کردہ قوانین کو منسوخ کر کے ایک ایسا نظام حکومت قائم کیا جو عدل و انصاف، اخوت، مساوات اور ایثار و ہمدردی کے اصولوں پر مبنی تھا۔ Now discuss next point, محمود غزنوی اینڈ اسٹیبلشمنٹ آف اسلامک کلچر۔ محمود غزنوی کی آمد اور اسلامی معاشرے کا قیام۔ محمد بن قاسم نے یہاں سندھ پر حملہ کیا، راجہ داہر کو قتل کیا، پھر راجہ داہر کی جو بیوی ہے، راجہ داہر's wife رانی بائی fled to the fort of Rawar with 15,000 troops, from where she enlisted Muhammad bin Qasim for the battle. Muhammad bin Qasim chased her to Rawar and ordered him miners to dig and demolish the walls of the fort until the bastions were thrown down. Rani Bai, however, finding herself رانی بائی سندھ سے آپ فرار ہو چکی اور ان کے ساتھ اور بھی خواتین تھیں جو وہاں سے فرار ہو چکی تھیں۔ تو محمد بن قاسم نے فوج بھیجی اور رانا بائی جو کہ راجہ داہر کی بیوی تھی اس کو گرفتار کرنے کا کہا۔ رانا بائی جو رانی بائی وائف راجہ داہر کی ہے وہ گرفتار نہ ہوئی، اس نے اور کچھ خواتین نے خود کو آگ لگا کر وہاں پہ ہی اپنے آپ کو بھسم جلا دیا تھا۔ تو محمود غزنوی کی آمد اور اسلامی معاشرے کا قیام۔ فتح سندھ کے بعد مسلمان طویل مدت تک ہندوستان میں مزید پیش قدمی نہ کر سکے، لیکن صوفیہ کرام اور بزرگان دین نے اپنے طور پر بر صغیر میں اسلام کی اشاعت کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہ محمد بن قاسم 712 میں آئے، اس کے بعد 4 سال کا عرصہ بر صغیر میں رہے، سندھ کو فتح کیا، پھر سندھ کے گرد و نواح کے علاقہ جات کو فتح کرتے ہوئے آپ ملتان تک پہنچے اور ملتان میں آپ نے اسلامی حکومت قائم کرنا چاہی۔ 4 سال کا وہاں پہ آپ کے قیام کا دورانیہ ہے۔ اسی دورانیہ میں عبد الملک جو خلیفہ تھا ہند کا، خلیفہ تھا حجاز کا، وہ اس کا وصال ہو جاتا ہے اور سلیمان بن عبد الملک دوسرا خلیفہ بادشاہ بنتا ہے اور وہ فوراً محمد بن قاسم کو واپس بلا لیتا ہے۔ محمد بن قاسم کو واپس بلایا، اس کے بعد کافی عرصہ سندھ میں یا ہندوستان میں مزید مسلمانوں کی پیش قدمی نہ ہو سکی، لیکن صوفیہ کرام اس دورانیہ میں بھی اپنا کام اسلام کی اشاعت کا وہ کرتے رہے ہیں۔ 11ویں صدی میں مسلمانوں نے شمال مغربی دروں کے راستے ہندوستان پر اپنے حملوں کا آغاز کیا ہے۔ وہ 1001 عیسوی ہے، 1001 میں
حاکم غزنہ سلطان محمود غزنوی نے ہندو راجہ جے پال جو والی لاہور تھا اسے شکست دی، اور شکست دینے کے بعد ہندو راجہ ہندو دھرم کا محافظ جسے سمجھا جاتا تھا اس کو شکست دے دی گئی۔ جے پال نے شکست کا صدمہ برداشت نہ کرتے ہوئے چتا میں جل کر خودکشی کر لی۔ محمود غزنوی نے اس کے بیٹے انن پال اور پوتے ترلوچن پال کو پنجاب پر حکومت کرنے کا حکم دیا، لیکن ان کی ریشہ دوانیوں اور وعدہ خلافیوں سے تنگ آ کر محمود غزنوی نے 1031 میں پنجاب کی مکمل تسخیر کے بعد اس کا الحاق سلطنت غزنہ سے کر دیا اور لاہور کو پنجاب کا دارالحکومت قرار دیا۔ محمود غزنوی نے ہندوستان پر یکے بعد دیگرے 17 حملے کیے، جن میں سومنات کا حملہ بہت اہم ہے۔ اس نے سومنات کے بت شو جی کو توڑ کر اہل ہند پر بتوں کی جھوٹی عظمت اور بے بسی کو واضح کر دیا۔ اس عظیم کارنامے کے باعث سلطان محمود غزنوی کو اللہ نے عزت و سرفرازی عطا فرمائی۔ اس کے ساتھ نیکسٹ پوائنٹ، اسٹیبلشمنٹ آف اسلامک گورنمنٹ، اسلامی حکومت کا قیام بر صغیر میں کیسے آتا ہے؟ تو سلطان محمود غزنوی کے بعد سلطان شہاب الدین محمد غوری، یہ 1192 میں دلی اور اجمیر کے راجہ پرتھوی راج کو ترائن کے میدان میں شکست دے کر ہندوستان میں باقاعدہ اسلامی حکومت کی بنیاد رکھتے ہیں۔ محمد غوری اپنے غلام قطب الدین ایبک کو ہندوستان میں اپنا نائب مقرر کر کے غزنہ واپس چلے جاتے ہیں۔ قطب الدین ایبک نے متعدد علاقوں کو فتح کر کے بر صغیر میں اسلامی سلطنت کو وسعت بخشی۔ قطب الدین ایبک کے بعد خاندان غلامہ، جو نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے، خاندان غلامہ 1201 سے لے کر 1219 تک حکمران رہتا ہے۔ اس خاندان میں ہمیں شمس الدین التمش کا نام ملتا ہے، رضیہ سلطانہ کا نام ملتا ہے، ناصر الدین محمود اور غیاث الدین بلبن جیسے عظیم حکمرانوں کے نام ملتے ہیں، جنہوں نے ہندوستان میں اسلامی حکومت کی بنیادوں کو مضبوط و مستحکم کیا، امن و امان کی بحالی، عدل و انصاف کے قیام اور رعایا کی خوشحالی کی طرف خصوصی توجہ دی۔ ناؤ ڈسکس دا نیکسٹ پوائنٹ، خلجی خاندان۔ خلجی خاندان غلامہ کے بعد برسر اقتدار آتا ہے، جس نے اپنی فتوحات کا دائرہ دکن تک وسیع کر دیا۔ علاؤ الدین خلجی ایک عظیم جرنیل ہونے کے علاوہ ایک بہترین منتظم بھی تھا۔ اس کی دورس انتظامی اصلاحات میں معاشی اصلاحات خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اگرچہ خلجی خاندان 40 سال سے بھی کم برسر اقتدار رہا، لیکن اس دور میں اسلامی سلطنت کو بڑی وسعت ملی ہے۔ ناؤ ڈسکس دا تھرڈ پوائنٹ، دا بیس آف مغل سلطنت، مغل ایمپرر۔ مغلیہ سلطنت کی بنیاد بر صغیر پاک و ہند میں کیسے آتی ہے؟ خلجی خاندان کے بعد تغلق خاندان برسر اقتدار آتا ہے، سید خاندان آتا ہے، اور لودھی خاندان نے یکے بعد دیگرے ہندوستان پر حکومت کی۔ تغلق خاندان میں غیاث الدین تغلق، محمد تغلق اور فیروز شاہ تغلق نے سلطنت دلی کے استحکام کے لیے کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ لودھی خاندان میں سکندر لودھی نے زوال پذیر سلطنت دلی کو ایک بار پھر مضبوط بنانے کی کوشش کی، لیکن اس کا جانشین ابراہیم لودھی سخت نااہل اور کمزور ثابت ہوا۔ نتیجتاً ظہیر الدین بابر نے 1526 میں لودھی خاندان کے آخری حکمران ابراہیم لودھی کو پانی پت کے تاریخی میدان میں شکست دے کر مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ناؤ ڈسکس دا 8 پوائنٹ، پیریڈ آف مغل ایمپرر، مغلیہ خاندان کا دور اقتدار، مغل حکمران کا دور اقتدار۔ مغل حکمرانوں نے 1526 till 1857 تک ہندوستان پر حکومت کی۔
مغل خاندان میں بابر، ہمایوں، اکبر، شاہ جہاں اور اورنگزیب عالمگیر جیسے عظیم اور بیدار مغز حکمران پیدا ہوئے، جنہوں نے ہندوستان میں مسلم اقتدار کو انتہائی عروج پر پہنچا دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی سپریڈ آف اسلام ان ادر پارٹس آف انڈیا، کہ انڈیا میں ان کے علاوہ اسلام کیسے پہنچا ہے، اس کے ساتھ ہم ڈسکس کرتے ہیں دا پیریڈ سینٹ آف سب کانٹیننٹ اینڈ ورک۔ صوفیہ کرام بر صغیر میں صوفیہ کرام اور علماء دین کی تبلیغی کوششوں سے بھی اسلام یہاں پہ پھیلا ہے بر صغیر پاک و ہند میں۔ جیسے آپ کی جو ٹیکسٹ بک ہے اس کا پیج 25 ہے، وہاں پہ اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، دا سپریڈ آف اسلام ان دا ادر پارٹس آف دا سب کانٹیننٹ اوز much to the selfless and dedicated services of other eminent Sufism mystics and religious leaders. Bahaul Haq, later on known as Bahauddin Zakaria of Multan, spread the light of Islam in the plains of Punjab along with Sheikh Fariduddin گند شکر آف پاکپتن، خواجہ بختیار کاکی، نظام الدین اولیاء، مجدد الفسانی، شاہ ولی اللہ، معین الدین چشتی and many other devoted their lives for the spread of Islam in the subcontinent. Ultimately, with the spread of Islamic learning and an increase of orthodoxy, many who were on the fringes of Islam were absorbed and gradually became part of Orthodox Muslim society. There are some writers who are of the view that the spread of Islam in India is mainly because of fear. And the view is no longer held as valid and authentic in the presence of historical evidence with openly in this vision. The holy men would seem to have set themselves seriously to convert to Islam the remaining Hindu agriculture and pagans of this part of India, and it is to their rather than the sword the people of West Punjab their faith in Islam. تو صوفیزم، صوفیہ کرام اور روحانی بزرگان دین بر صغیر کے مسلمان حکمرانوں نے ہندوستان میں سلطنت اسلامیہ کے استحکام کے لیے کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ انہوں نے صوفیہ کرام نے رواداری، انصاف پسندی اور حسن انتظام سے ہند کے عوام کو بے حد متاثر کیا، لیکن یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ ہندوستان میں اسلام کی اشاعت بادشاہوں سے زیادہ صوفیہ کرام اور بزرگان دین کی مرہون منت ہے، جنہوں نے نامساعد حالات کے باوجود اپنی بھرپور کوششوں سے اسلام کو بر صغیر کے کونے کونے میں پھیلا دیا۔ انہوں نے لوگوں کو اسلام کے سادہ، آسان فہم اور دلکش اصولوں سے متعارف کروایا۔ انہوں نے باہمی ہمدردی، اخوت، سماجی انصاف اور رواداری کا سبق دیا۔ ان مقدس ہستیوں کی پاکیزہ زندگی اور سچائی سے متاثر ہو کر ہندوؤں نے بڑی تعداد میں اسلام قبول کرنا شروع کیا۔ سلاطین دہلی کے زمانے سے اسلام کی اشاعت کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ مغلوں کے دور میں بھی جاری و ساری رہا تھا۔ اس کے ساتھ now discuss the 11 point effective preaching of saints, and now discuss the 12 point the impact of Islam. کہ اسلام عہد سلاطین کے صوفیہ کرام میں کون کون سے ایسے صوفیہ کرام ہیں جنہوں نے بر صغیر میں اسلام کی اشاعت کو عام کیا ہے۔ عہد سلاطین کے صوفیہ کرام میں حضرت شیخ اسماعیل بخاری، حضرت علی حجویری،
حضرت خواجہ بختیار کاکی، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت شیخ نظام الدین اولیاء، حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی، حضرت سید جلال الدین مخدوم جہانیہ گشت اور حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کا نام ہمیں قابل ذکر ملتا ہے۔ Now can discuss the next point, Islam and Hinduism. اسلام اینڈ ہندوازم کہ اسلام نے ہندوازم پر کون کون سے اثرات پیدا کیے ہیں، اسلام کا امپیکٹ کیا ہے، اسلام نے ہندوؤں پر کیا اثرات مرتب کیے ہیں۔ اگر اس پہلو سے ہم دیکھیں تو یہ دونوں قومیں جو ہیں یہ آپس میں مختلف ہیں۔ مسلمان توحید پرست تھے اور ہندو بت پرست تھے۔ مسلمان انسانی مساوات اور بین الاقوامی برادری کے قائل تھے، جبکہ ہندو ذات پات کے بندھنوں میں جکڑا ہونے کے باعث باہمی منافرت کا شکار اور اونچ نیچ کے امتیازات کے قائل تھے۔ مسلمانوں کو ہندوؤں کا خود ساختہ خداؤں کے آگے سجدہ ریز ہونا ایک آنکھ نہ باتا تھا۔ وہ ان کے کفر و شرک سے اظہار بیزاری کرتے تھے۔ ہندو بھی مسلمانوں کو بدیشی، غیر ملکی، ملیچ، نجس اور نیچ قرار دیتے۔ وہ اپنی تنگ نظری کے باعث یہ سمجھتے تھے کہ ایک ملیچ کے ساتھ میل ملاپ قائم کرنے یا محض گفتگو کرنے سے ان کا دھرم خراب ہو جاتا ہے، اسی لیے وہ مدتوں مسلمان حکمرانوں سے کنارہ کش رہے، بلکہ قدیم رام راج کے دوبارہ قیام کے لیے بار بار مسلح جد و جہد بھی کرتے رہے۔ یہ اثر تھا، مگر صوفیہ کرام نے جب بر صغیر یہاں پہ اسلام کو پھیلایا تو ان کا امپیکٹ یہ پڑا تھا، انہوں نے بھائی چارہ عام کیا، مساوات کو عام کیا، ذات پات کے نظام کو ختم کیا اور سب کو ایک ہی نظر سے دیکھنے کا پیغام دیا کہ سبھی انسان برابر ہیں۔ یہ صوفیہ کرام نے یہاں پہ اپنی تعلیمات کے ذریعے اسلام کی تعلیم کو عام کیا ہے۔ Now discuss the next point, Islam and Hinduism, culture influence, religious influence, the last point we can discuss کہ صوفیہ کرام کی مؤثر تبلیغ۔ صوفیہ کرام بر صغیر میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا مؤثر ترین ذریعہ تھے، جنہوں نے اپنی صلح جوئی اور انسان دوستی کے سبب غیر مسلم معاشرے کو اسلام کی طرف راغب کیا۔ وہ قوت ایمانی اور حق گوئی کی بدولت بادشاہوں کی غلط سوچ اور غیر شرعی اقدام کی مخالفت کرنے کی جرت رکھتے تھے۔ جب علاء الدین خلجی اور اکبر اعظم نے نئے مذاہب کی ترویج کی کوشش کی تو علماء نے سزا کے خوف سے بالا تر ہو کر اس کی مخالفت کی اور اسلام کے بنیادی عقائد کا تحفظ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ بر صغیر کی مسلم ثقافت کی تاریخ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک صوفیہ کرام اور بزرگان دین کی اسلامی خدمات کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ جی بیٹا، یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا جس میں ہم نے وضاحت کے ساتھ اس چیز کو بیان کیا ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کیسے پھیلا ہے۔ امید کرتا ہوں طلباء کہ آپ یہ لیکچر اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ آپ کی بک کے پیج نمبر 21 سے لے کر 28 تک اس سوال کو بیان کیا گیا ہے۔ خدا حافظ۔